अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड चैनल विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें जिसका नाम है वीकेंड चैनल विद एनिशा। और आज हफ्ते का दिन है। हो सकता है कुछ लोगों की छुट्टी हो और वो घर पे हों और आराम कर रहे हो, कुछ लोग जाग रहे हो और कुछ लोग मेरी तरह सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग शो कर रहे हो। ठीक है जी। और सुबह सुबह बहुत मज़ा आता है जब आप सुबह के टाइम उठ के बाहर जाते हैं, ताज़ा हवा जो है वो खाते हैं। और फिर ताज़ा हवा, वैसे भी सुबह सुबह फ्रेश एयर लेना लाजमी होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खैर ये हफ्ते के 2 दिन ये अमल मैं कर सकती हूँ क्योंकि सैटरडे संडे मेरा मॉर्निंग शो होता है। बाकी दिनों में तो मैं फिर थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी रूटीन इस तरह की रखें कि रात की नींद और सुबह जल्दी उठें, जो कि मेरे हाल से थोड़ा सा कराची वालों के लिए मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी रूटीन ऐसी है, पर कराची में ज़्यादातर लोग जो हैं वो लेट रात को सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जो दिन पे चले जाते हैं जो कि सुबह होने चाहिए। अच्छा जी, हमारी सुबह हो चुकी है, हमारा वीकेंड शाइन स्टार्ट भी हो चुका है और आज हम बात करेंगे टीबी पे, क्योंकि टीबी एक मर्ज़ है ऐसा जिसका शायद हमें जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए उतनी अवेयरनेस नहीं है। टीबी का जो मरीज़ होता है वो पूरी फैमिली में रह रहा होता है और एक साथ उन्हीं बर्तनों में खा भी रहे होते हैं, उन्हीं में सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हमें नहीं पता कि टीबी को ऐसा मर्ज़ है कि वो क्या आप एक बर्तन में खाने से या साथ रहने से या किसी भी चीज़ से क्या एक से दूसरे को लगती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से लगती हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अब टीबी के बारे में आज हम ज़रूर डिटेल में जानेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समीना हक। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अच्छा, समीना मुझे ये बताइएगा कि मर्द और औरत पे टीबी जो है वो किस तरह अटैक करती है? हाँ, आप शायद ये पूछ रही हैं कि उनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे इफेक्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस में। जी। तो मेरा ये बड़ा इंटरेस्ट का टॉपिक है क्योंकि मैं एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और ओके लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। ओके और जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स को लेके, तो उनकी इवैल्यूएशन पहले होती है। हम उसको इवैल्यूएट करते हैं और उनको देखते हैं कि मोटी मोटी चीज़ें जैसे नॉर्मल जो उनके रूटीन के टेस्ट हैं वो करते हैं, टीएलसी डीएलसी, उनका नॉर्मल टेम्परेचर 2-3 विजिट्स में चेक करते हैं। तो मेरे नोट में ये बात आई है कि ट्यूबरक्लोसिस अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी कम्युनिटी में। और जो शहर जिनमें टेक्सटाइल का ज़्यादा है वहाँ पे ये जो फाइबर हवा में होता है, तो उनमें ज़्यादातर जो मिल वर्कर्स हैं और जो ये अमला जो छोटा काम करता है मिल्स में, उनमें बहुत ज़्यादा सांस के ट्यूबरक्लोसिस जरिए? है। सांस के ज़रिए टीबी का जो जरासीम है वो ये थूक से फैलता है। अच्छा। ये खून से खून में ट्रांसफ़र नहीं होता और किसी चीज़ से ट्रांसफ़र नहीं होता। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे अब मैं बोल रही हूँ, खुदा न खासा अगर मुझे ट्यूबरक्लोसिस है तो मेरे मुंह से ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स जो सब बातें करते हुए बाहर गिर रहे हैं, इनमें भी टीबी का बैसिलस होगा। तो ये गुर्बत की बीमारी है, फैल सकता है यानी कि इस तरह? कोर्स फैल सकता है, थूक से फैलता है। थूक जिस तरीके से भी एक दूसरे में ट्रांसमिट होगा, जैसे कि जूठा बर्तन है, आप पानी पी रहे हैं, उसके साइड पे आपका सलाइवा लग गया है और उसी में किसी और ने पानी पी लिया। और एक्चुअली ये सांस में अगर आप इनहेल करते हैं ना, ये जूठा बर्तन या जूठे, इससे बहुत ज़्यादा इसका स्प्रेड नहीं है। इट इज़ ये जब हम छींकते हैं या हम कॉफ करते हैं तो ड्रॉपलेट्स में थूक पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाता है। फिर जो आसपास के लोग बैठे हुए हैं वो जब इनहेल करते हैं, सबसे पहले टीबी का बैसिलस लंग्स में जाता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अगर वो पी रहे हैं, कोई स्लाइवा थूक चला गया है, तो जो आपका मैदे की एसिडिटी है वो इस जरासीम को ख़त्म कर देगी, किल कर देगी। लेकिन अगर आप ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सांस के ज़रिए जा रही है तो लंग्स में इन्फेक्शन होगी। सबसे पहले हल्का हल्का बुखार, फिर लेथार्जी और कॉफ, फिर इवेंचुअली काफ़ी महीने अगर उसका इलाज नहीं कराया, कभी बीच में बुखार उतर जाएगा, कभी बॉडी की इम्यूनिटी के मुताबिक, और अगर देर तक इलाज नहीं कराया तो थूक में खून आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो फिर लंग्स में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, फिर परलेंट वो जो कॉफ है वो उसमें
وہ جو مواد پیلا وہ نکلنا شروع ہو جائے گا, اسپیوٹم آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ بہت زیادہ سسٹمز کو اور کو بھی افیکٹ کرتی ہے. یہ بون میں جا سکتا ہے, بون کی ٹی بی ہو سکتی ہے, جی آئی ٹریک کی ہو سکتی ہے, اور آپ کے یہ جو جتنے گلینڈز ہیں لمف نوڈز اس کو پکڑ کے مارنے کی جب وہ کوشش کرتے ہیں تو بڑے بڑے گلینڈز بن سکتے ہیں آپ کی گردن میں, گلے میں. لیکن جو سب سے زیادہ میں کنسرنڈ ہوں بینگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسپیشلسٹ, میں کنسرنڈ ہوں ان بچیوں کو جن کے گھر میں اگر کسی کو ٹوبرکلوسس ہے, جیسے نانی اماں کو ٹوبرکلوسس ہے اور وہ جو نواسی ہے یا دادی کو ہے تو پوتی ہے وہ ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب دادی جان یا نانی جان یا ماموں یا چچا یا ماں باپ کاف کرتے ہیں اور غربت کی بیماری ہے, چھوٹے گھر میں ایک کمرے میں سارے لوگ رہ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جب کاف کریں گے تو ڈراپلیٹ سارے پھیلیں گے اور وہ بچیاں تھوڑا تھوڑا ٹوبرکلوسس کا وہ جو جراثیم ہے وہ اپنے اندر لے جا رہی ہیں. اب اگر تو اس کی قوت مدافعت اچھی ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ غریب فیملیز میں ایک تو نالج نہیں ہے, نیوٹریشن نہیں ہے, تو وہ قوت مدافعت تو کم ہی ہوتی ہے ان بچیوں کی. تو وہ کیا ہوگا کہ لنگ سے پھر وہ باڈی میں سپریڈ ہوگا جراثیم. اور سب سے زیادہ ٹی بی کے جراثیم کو عورتوں کی ٹیوبیں پسند ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جا کے وہاں پہ ریزائڈ کرتا ہے, یہ اپنا مسکن جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے. اچھا, کیونکہ یوٹرس میں بھی جاتا ہے, لیکن یوٹرس میں یہ ہوتا ہے کہ منتھلی وہ جب شیڈ ہوتی ہے مینسٹریشن کے ساتھ تو یہ جراثیم گر جاتا ہے اور اپنا پورا نقصان نہیں یوٹرس کو کر سکتا. ٹھیک, لیکن ٹیوبز میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, وہاں سے تو مینسٹریشن نہیں ہو رہی, وہاں پہ دوائی بھی مشکل پہنچتی ہے. وہاں پہ یہ کیا کرتا ہے کہ جیسے ٹیوب کی کچھ لائننگز ہوتی ہیں, اب ٹیوب کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ ایگ کو اووری سے لے کے اور یوٹرس میں لے کے جاتا ہے. اب وہ لے جانے کا پروسیس, چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں ٹیوب میں, وہ ایسے پروپیل کر کے انڈے کو لے کے جاتے ہیں. اب وہ جو بال ہے اس کی جو بیسمنٹ میمبرین جہاں وہ اینکر ہوا ہے یہ وہاں پہ کیزیشن کر دیتا ہے. اچھا, اور چھوٹے چھوٹے پیچز میں وہ جو بال پروپیل کرتے ہیں نا وہ ڈیفیشنٹ ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک جب انڈا ادھر کو آ رہا ہے یوٹرس میں جانے کے لیے, ایمبیڈ ہونے کے لیے, تو وہ یوٹرس کی بجائے ٹیوب میں وہ بیبی اس جگہ پہ سٹک ہو جائے گا جہاں اب کوئی بال ہی نہیں ہے اس کو آگے پروپیل کرنے کی. اسی لیے ٹیوب کی پریگنینسی اور ٹیوب پھٹ جانا اور ایمرجنسی کریٹ ہو جانا, ہمارے ملک میں ٹیوبل پریگنینسی کا چانس بہت زیادہ ہے, اور یہ میجورٹی ٹوبرکلوسس کی وجہ سے ہے. اور المیہ یہ ہے کہ اس بچی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ فیور بھی نہیں اس کو ہوگا, کاف بھی نہیں ہوگی, وہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے وہ جرم جا کے وہاں بیٹھ گیا. بس اس وقت ہی پتہ چلے گا جب شادی ہوئی اور بچہ نہیں ہو رہا, اور جب میں نے کیمرہ ڈالا اندر تو ٹیوبوں کا ستیہ ناس. وہ ایسے ہوتی ہیں جیسے ربر کی ٹیوبز ہیں, کھلی ہوں گی, مطلب بند نہیں ہوتی وہ اینڈ تک, اچھا, کھلی ہوں گی ٹیوبز, لیکن ان کا فنکشن نہیں ہوگا, وہ ربر کی طرح ہوں گی. جیسے ٹیشو تو ویسے ہی ہوتا ہے نا نرم سا, لیکن وہ اسٹینڈ آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں ربر کی جیسے ٹیوبز ہوتی ہیں. تو فوراً شک پڑتا ہے کہ یہ تو پھر اگر ویسے تو ہمارے جب ویلیویٹ کر رہی ہوتی ہیں نرسز اور ڈاکٹرز, وہ فیملی ہسٹری آف ٹوبرکلوسس ضرور لیتی ہیں انفرٹیلٹی میں. بانجھ پن کے ساتھ جو کپل آتا ہے ان میں ٹی بی کا ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے. اور آپ کے لیے یہ مطلب آپ حیران ہوں گی دیکھ کے, 3 بچیاں تھیں بہنیں, اور تینوں اپنی خالاؤں کے گھر گئیں, اور ٹی بی انہوں نے تینوں نے لی اپنے ہی گھر سے, تینوں کو بیبی نہیں ہوا. میں نے تینوں کے اندر جب کیمرہ ڈالا, تینوں کے سسٹم ٹی بی سے تباہ ہو گئے ہوئے تھے. یعنی کہ اگر بے اولادی ہے تو اس کے زیادہ چانسز عورت کو ٹی بی کی وجہ سے ہیں. اور بعض دفعہ تو میرے حال سے ذہن و گمان میں بھی نہیں آتا. اور آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو تب میں حیرت میں بھی ہوں, اور میں سوچ بھی رہی ہوں, اور شاید ایسی میری بہت ساری بہنیں ہوں گی جن کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا اور دھیان بھی اس طرف نہیں جائے گا ٹی بی کی وجہ سے بے اولادی. اور بچے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایون اف دیر از نو پیشنٹ ان دا ہاؤس, اگر گھر میں کسی کو ٹی بی بھی نہیں ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسوں میں جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ ہر وقت وہ جب تلاوت کرتے ہیں ہر وقت ڈراپلیٹس گر رہے ہیں. اگر ان بچیوں میں یا ان لڑکوں میں جو چھوٹے تلاوت کر رہے ہیں ایک کو بھی ٹی بی ہے, تو وہ جب تلاوت کر رہا ہے وہ
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रही है, वो बाहर गिरा रहा है, वो सब इनहेल कर रहे हैं, पूरा दिन वो इनहेल कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा टीबी फैलती है इस तरह। इसके अलावा स्कूल में कानों में बातें जब करती हैं बच्चियां, कान में बात कर रही हैं, करीब बैठ के खुसर पुसर कर रही हैं, दे आर ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन। अगर एक भी बच्ची ने अपने घर से टीबी ली है, वो पूरी क्लास को टीबी करेगी। और कुव्वत मुदाफ़ियत जिनकी कम है, वो लंग्स में इतने सिम्टम्स नहीं होंगे कि कफ आ रही है और खून आ रहा, वो बस सीधी जाएंगी या तो हड्डियों में कुछ सत्यानाश करेंगे। और जिसके लिए मैं टोटली कंसर्न हूँ, वो ये प्रोग्राम करने का भी मकसद ये है कि जनरल पब्लिक को आइडिया हो कि प्लीज प्लीज अपने पास एक थर्मामीटर रखें, सस्ता सा चीज है। अगर आपकी बच्ची या बच्चा बहुत वीक फील कर रहा है, हल्का हल्का बुखार है, इस तरह की खांसी है, बहुत खुल के खांसी नहीं, मतलब हल्की हल्की जो अमूमन हम लोगों को देखते हैं ऐसा होता है जी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेड्स आपके घर में काम कर रही हूँ, तो जरूर ध्यान रखें। देखें, उनका कसूर नहीं है, वो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से आती हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं है, छोटे छोटे घरों में ज्यादा चांस है कि उनको ट्यूबरकुलोसिस है। मैं आपको मिसाल देती हूँ, मैंने अपनी बच्ची के लिए कोई मेड रखनी थी, ठीक है, छोटी बच्ची तो नहीं, जरा ग्रोन अप। तो वुड यू बिलीव कि मैंने 5 मेड्स के घर से पहले मैंने टेस्ट करवाए कि इनके घर टीबी तो नहीं है। ऑल ऑफ देम हैड ट्यूबरकुलोसिस, हर एक को, उनके माँ बाप को और उन बच्चियों को टीबी निकली। मैंने टेम्परेचर उनके क्लिनिक पे उनको रेगुलरली मैंने कहा कि इनके टेम्परेचर नोट करें। एक सिंपल सी बात है कि आप एक थर्मामीटर लें, अगर उसको दिन में 99 बुखार है, 98.8 भी है और डेली हो रहा है, तो प्लीज इसको इजी ना लें। या ये टाइफाइड है, टाइफाइड वैसे जरा ज्यादा टेम्परेचर होता है, उसके सिम्टम्स भी और होंगे, लेकिन अगर लो ग्रेड टेम्परेचर है और हल्की हल्की खांसी है, तो प्लीज ये सिर्फ खांसी या टेम्परेचर नहीं है, ये इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम तबाह बर्बाद हो चुका होगा, और थोड़ा अरसा नहीं, काफी टाइम लगता है इसको, फ्यू इयर्स लगते हैं, कुछ साल लगते हैं इतनी तबाही होने में। तो इसको पहले ही पकड़ लें। और सेकेंडली, अगर किसी घर में किसी बड़े को टीबी है, तो प्लीज एहतियात करें, उनको कॉफ करते हुए अपने मुंह पे हाथ रखें। अव्वल तो वो बंद कमरे में, जैसे एसी चल रहे हैं या कुछ है, तो वो अकेले वहां हों, मास्क पहने, और बाहर जाके कॉफ या स्नीज या जो भी करना है वो बाहर जाके करें। तो ये एहतियात करें। और छोटे बच्चों को, जैसे ग्रोन अप औरत है, मर्द है, अपने बड़ों की वो ख्याल करें। छोटी बच्चियों को प्लीज टीबी के मरीजों की खिदमत के लिए ना लगाएं। अच्छा, एक केस में मैंने ऐसा देखा कि प्रेग्नेंट थी लड़की और अचानक उसकी तबीयत ख़राब हुई। जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा कि इसका जो बेबी था वो ट्यूब में था और ट्यूब जो है वो ब्लास्ट कर गई। अब ये मुझे ना, मेरे लिए कोई नई बात थी। अच्छा, ऐसा भी होता है? तो ये क्या वजूहात हो सकते हैं? ये रीज़न? ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। ज्यादातर ये रीजन है पाकिस्तान में। अच्छा, ज्यादातर। तो ट्यूब में अगर बेबी है तो वो फिर ग्रो नहीं कर सकता? वो ट्यूब का सुराख बाल के बराबर होता है। ठीक, जैसे आप, मेरी बॉडी है, समझे, ये यूट्रस है, ये ऐसे ट्यूब लगी होती है इसके साथ, उसके आगे बाकायदा हाथ होते हैं। अच्छा, ये दूसरी ट्यूब है, उसके आगे हाथ होते हैं, यहाँ ओवरी पड़ी होती है, उसकी सतह को फाड़ के अंडा गिरता है। ये ट्यूब, वो अंडा एक सिग्नल दे रहा होता है, ये ट्यूब उस सिग्नल को रीड कर सकती है, ये जाती है अंतरी के बीच में से अंडे को उठाती है, यहाँ से अंडा ट्रेवल करता है और फिर यूट्रस में जाता है। अगर यहाँ पे बाल नहीं है जो उसको प्रोपेल करके आगे लेके, वो वहां स्टक हो जाएगा। और फिर देखे ना, अगर एक फर्टिलाइज्ड एग है, स्पर्म एंटर हो चुका है, वो एम्ब्रियो बन रहा है, उसकी तो ग्रोथ चलती रहेगी ना, वो तो ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे बाल के बराबर सुराख है, जब वो वहां एम्बेड होके ग्रो करना शुरू करेगा तो वहां तो वो फटेगी, और वो इतनी वास्कुलर होती है कि पूरा पेट खून से भर जाता है, और फिर हमें वो ट्यूब काटनी पड़ती है। और खून की बोतलें 4, 5, 3, 4 तो एक आम सी बात है। वो इतना वास्क, वहाँ ब्लड इतना होता है क्योंकि वहाँ पे एक इंसानी परवरिश हो रही है ना, एक इंसान की ग्रोथ हो रही है, तो वो इट्स अ नाइटमेयर। फटी हुई ट्यूब इज अ नाइटमेयर। अच्छा, तो अगर ट्यूब फट जाती है तो उसके बाद क्या प्रेगनेंसी के चांसेस हैं? मैं थोड़ी सी टीबी से कहीं और चली गई माजरत के साथ, क्योंकि ये केसेस, दिस इज इम्पोर्टेंट, आप बड़ा रेलेवेंट सवाल कर रही हैं। देखें, अगर टीबी ने इफेक्ट किया तो दोनों ट्यूबों को किया होगा। मैंने ये देखा है, मेरी एक बहुत
بہت پتہ نہیں اس کو کہاں سے ٹی بی ہوگی. شی واز ویری بلونگ ٹو ویری رچ فیملی. اور اس کی ایک ٹیوب میں ایکٹاپک ہوئی, اور جب میں نے اس کو اس کے بعد شی نیور گاٹ پریگننٹ. تو میں نے جب کیمرہ ڈالا تو دوسری ٹیوب کو میں نے ذرا کھول دیا, لیکن مجھے لگا کہ یہ ٹیوبرکلوسس سے افیکٹڈ ہے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی دوسری ٹیوب میں. I had to remove وہ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کی ریپیئر نہیں ہو سکتی تھی. اب دونوں ٹیوبیں جو اس کی نہیں تھی, پھر آخری جو رہ جاتا ہے آپشن وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہوتا ہے, کیونکہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اووری میں سے انڈے باہر نکالتے ہیں ڈش میں, وہاں پہ ہم سپرم انجیکٹ کرتے ہیں, پھر ہم مائکروسکوپس کے نیچے گرم جگہوں پہ رکھتے ہیں, اور ان کو کوئی 3-4 دن گرو کرنے کے بعد پھر ہم نیچے سے یوٹرس میں پلیس کر دیتے ہیں. اچھا, تو دیٹ از ٹیسٹ ٹیوب بیبی. اوکے, یہ انہی کے لیے ہے جن کی ٹیوبیں وہ انڈا اب اٹھا ہی نہیں سکتی نا. اچھا, اگر ایک ٹیوب, 2 ٹیوبس ہوتی ہیں, ایک ہو تو پھر تو کوئی ایک ہیلدی ٹیوب از گڈ انف. اوکے, ایک فالتو دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. بریک لیتے ہیں. واقعی میرے رب کی ہم نہیں سمجھ سکتے, انسان نہیں سمجھ سکتا. لیتے ہیں ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اچھا, آپ کی طرف آتی ہوں, میں بڑی حیرت میں ہو گئی ہوں کہ کبھی بھی ہم اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور گائنی پرابلم کے لیے جاتے ہیں تو گائنیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اور بہت سارے ٹیسٹ دے دیتی ہیں. کبھی میں نے اپنی لائف میں ایسا کسی سے نہیں سنا کہ ہمیں ٹی بی کا ٹیسٹ دیا ہے. اگر بے اولادی ہے تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ ٹی بی کا ٹیسٹ دیا ہے. اور میں سچ کہہ رہی ہوں, میں نے, کیونکہ میں ہیلتھ کا شو بھی کرتی ہوں, میرے پاس بہت سارے ڈاکٹر آتے ہیں, اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں, مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا شاید سارے ڈاکٹر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے, پر میرے کہنے کا مقصد یہ کہ آج مجھے یہ جو ریزن پتا چلا ہے نا کہ یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں, تو یہ میرے لیے ایک کچھ بہت نیا تھا. اور میرے حال سے جہاں جہاں آج یہ چیز سنی جا رہی ہے خدا را, اور اگر آپ اس پرابلم سے گزر رہے ہیں تو ضرور اس پہ دھیان دیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو مطلب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ تو ہو گیا ٹی بی کا. ٹی بی کی اقسام کتنی ہیں, کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیں وہ تو برین کی بھی ٹی بی ہے, ہڈیوں کی بھی ٹی بی ہے, گلینڈز کی ہے, مسلز کی ہے, ہر جگہ ٹی بی کا جو ہے نا, جب ہر چیز ٹریٹ ہو جائے اور پھر بھی پرابلم وہیں رہے. جیسے میرے ایک انکل تھے, ان کو لنگز میں کوئی گروتھ تھی, ہم سمجھے اب ایج ہے, شاید کینسر ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا. اٹ ڈڈ ناٹ ٹرن آؤٹ. جب بایوپسی لی تو وہ ٹی بی تھی. وہ اچھے خاصے امیر آدمی, اور اللہ جانے کہاں سے ان کی شاید قوت مدافعت, امیونٹی کم ہوئی. ہم دیکھیں امیونٹی جو ہے وہ, اگر آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا رات مغرب سے شروع ہو جاتی ہے ہماری, اور عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ. اب میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ عشاء کے بعد امیونٹی ڈیولپ ہونی شروع ہوتی ہے. اف یو ار اسلیپ, اگر آپ سو رہے ہیں, اگر آپ جاگ رہے ہیں, یہ جو امیونولوجیکل سسٹم ہے اٹ ول ناٹ گرو. ٹھیک ہے, اور وہ امیونٹی آپ کی ڈیولپ ہوتی ہے تہجد تک. پھر آپ تہجد کو اٹھیں اور نماز پڑھیں, باہر جائیں, وہاں پہ جو یو وی لائٹ ہے اس وقت, فجر کے بعد جو لائٹ آتی ہے سن کی, وہ آپ کی امیونٹی کو انہینس کرتی ہے. پھر آپ باہر نکلیے, آپ تھوڑی سی وہ صبح کی روشنی لیں, اور پھر آ کے آپ اپنے کام شام جو کریں. پھر ایک ہارمون ہے میلیٹونن. میلیٹونن صرف رات کو سیکریٹ ہوتا ہے, وہ امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتا ہے, وہ آپ کی ریپروڈکٹیو سسٹم, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت آپ کی, اور بے شمار میلیٹونن جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور میلیٹونن جو ہے وہ صرف رات کو سیکریٹ ہوگا جب آپ سوئیں گے. اب کیا ہے کراچیائٹس کا, اسپیشلی پنجاب میں بھی اب یہ رواج ہو گیا کہ آپ رات کو جاگ رہے ہیں اور صبح کو سو رہے ہیں. یہ ٹوٹلی ڈسرپٹ کر دیا اپنے نیچر کو. تو یہ تو تباہی کی طرف ہیومن ریس جا رہی ہے. اچھا, اب یہ تو بات ہوگی کہ عورت پہ ٹی بی اس طرح اٹیک کرتا ہے, مرد پہ کس طرح سے کرتا ہے؟
ریپروڈکٹیو سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب جب میں ڈاکٹر بن رہی تھی تو ہم صرف فیمیل انفرٹیلٹی کی بات کرتے تھے اور میل کو ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے انلیس کہ پروفڈ ادروائز کہ عورت میں کچھ نہیں ہے آپ میل کا بھی ٹیسٹ کروا لو. اب پر میرے خیال سے وہ جب کہا جاتا ہے کہ میل کا ٹیسٹ کروا دو تو وہ ایک بہت ایگو سامنے آ جاتی ہے یہی وجہ کہ میں ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں دو چیزوں میں کنفیوز کرتے ہیں لوگ. آپس کا تعلق جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے سیمن میں جراثیم بھی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو انلیس کہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے ہم اس میں دیکھیں کہ جراثیموں کی مقدار کتنی ہے, سپرمز کی مقدار کتنی ہے, کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور یہ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے, سستا سا سمپل سا ٹیسٹ. ہم تو کر کے اس کو تو علیحدہ کر لیتے ہیں کہ اوکے یور اوکے. تو لیکن لیٹلی اب یہ ہوا ہے کہ میں جب ینگ تھی تو میل انفرٹیلٹی بہت کم سننے میں آتی تھی, لیکن اب سپرم کاؤنٹ اتنا لو ہو رہا ہے, 60% میل ریسپانسبل ہے انفرٹیلٹی کے لیے, 40% فیمیل ہے. ٹوٹل سین بدل گیا. اور آئی ایم شیور کہ ٹوبرکلوسس کا کوئی نہ کوئی رول ہے, کیونکہ کئی دفعہ سپرم کاؤنٹ اچھا ہوتا ہے پھر ڈیکریز ہوتا ہے, اور سموکرز میں, اور وہ پھر ٹی بی بھی اٹیک کرتی ہے, اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں مل ملا کے سپرم کاؤنٹ زیرو بھی ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو میل آرگنز ہیں ان کے اوپر ٹی بی کا جو جراثیم ہے وہ بھی افیکٹ کرتا ہے. گھر میں اگر کسی کو ٹی بی ہے یا اب بڑا کلوز کسی کا کانٹیکٹ ہے, آفس میں کسی کے ساتھ, اپنا ٹیمپریچر ضرور چیک کریں, ایک سمپل سی بات ہے. پھر اپنا ایک سمپل روٹین ٹیسٹ جس میں کہ ٹوٹل لیوکوسائٹ کاؤنٹ ٹی ایل سی ڈی ایل سی, اگر ٹی ایل سی زیادہ ہے اور اس میں لیمفوسائٹ زیادہ ہیں, ایل زیادہ ہیں, تو پلیز اس کو ذرا دھیان سے دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کہیں کیچ تو نہیں کر لیا آپ نے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مریض سے ہی آپ کا انٹریکشن ہو. یہ جو اس وقت ہم ہوا انہیل کر رہے ہیں میں اور آپ, اس میں بے شمار جرمز ہیں, اسپیشلی ٹی بی کے موجود ہیں, ہمارے انوائرمنٹ میں ہیں. اور اگر آپ کا امیون سسٹم ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر افیکٹ نہیں کریں گے, اور اگر آپ کی قوت مدافعت تو ختم ہو جائے گا وہ سارا سلسلہ. اچھا اگر ٹی بی اتنی زیادہ ہے اور ہمیں پھر اتنی اویئرنیس بھی نہیں ہے, تو گورنمنٹ کی طرف سے کیا اقدامات ٹی بی کے لیے کیے گئے ہیں, اس کے حوالے سے کچھ گورنمنٹ بہت اقدامات کر رہی ہے. آئی مسٹ سے کہ اتنی آرگنائزیشنس ہیں اور اتنی پرائیویٹ آرگنائزیشنس ہیں. اب میں آپ کو فیصل آباد کی بات کراتی ہوں کیونکہ میرا تعلق ہے وہاں پہ. بڑے جو لوگ ہیں فلانتھروپسٹ, وہ انہوں نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں جہاں مفت ٹی بی کی دوائی دی جاتی ہے. کیونکہ وہ ملوں میں کام کرنے, وہ مانچسٹر آف پاکستان ہے, وہاں اتنی ملیں ہیں, لوگ کام کرتے ہیں مزدور, اور وہ جو فائبر ہے کلاتھ کا وہ لنگز میں, اور پھر دے مور پرون ٹو ٹوبرکلوسس. اب جب ٹی بی ہو جاتی ہے تو انہوں نے وہ دوائیاں مفت دیتے ہیں. اب دوائیاں کیا کرتے ہیں وہ بیچارے غربت کے مارے وہ جا کے بیچ دیتے تھے. تھوڑی سی کھائی بخار اترا, یہ آپ کو پتا ہے کہ 9 ماہ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, ورنہ وہ ایک اور ریزسٹنٹ, ایک سپر اپنی ایک قسم نکال لیتا ہے, ریزسٹنٹ سٹرین آ جاتے ہیں, وہ اس دوائی کے سے مرتے نہیں ہیں, انہوں نے اپنے اندر قوت مدافعت بنا لیتے ہیں. اگر آپ تھوڑی تھوڑی دوائی کھا کے چھوڑ دیں گے, ایک تو ریگولر دوائی کھانی بہت ضروری ہے ایوری ڈے, اور ہوتی بھی بہت ساری ہے, 5-6 گولیاں ہوتی ہیں, اور نہار منہ کھانی ہوتی ہیں, اور سادے پانی سے کھانی ہوتی ہیں. کئیوں کو تو نوزیا بہت ہوتا ہے, وامٹنگ ہوتی ہے, لیکن کوئی انجیکٹیبل ابھی ٹوبرکلوسس کا نہیں ہے کہ آپ انجیکشن ٹی بی کا دے دیں. آپ کو گولیاں ہی کھانی ہیں اور 9 ماہ کھانی ہے, اور وہ تھک کے بیچ میں چھوڑ دیں گے. اور ریزسٹنٹ سٹرینز آ گئے. اب وہ زیادہ سخت دوائیاں اب کمپنیز بنا رہی ہیں کہ ہم اچھا, اب اس کا علاج انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا جی آپ کو نیکسٹ ڈوز تب ملے گی جب آپ خالی پتہ لا کے ہمیں دیں گے. تو اس سے کچھ فرق پڑا ہے, لیکن وہ آنا چھوڑ دیتے ہیں. 2-3 مہینے کھائی, سمٹمز ختم ہو گئے, بخار ختم ہو گیا, چھوڑ دیں گے, اور پھر وہ ریزسٹنٹ سٹرینز آتے ہیں, اور پھر وہ کسی طرح سے قابو نہیں آتے. کیا ٹی بی لا علاج ہے؟ نہیں, یہ لا علاج نہیں ہے.
کسی بھی سٹیج پہ ایسا ہو سکتا ہے ٹوٹلی کیوریبل ہے، لیکن ایک سٹیج آ جاتی ہے جیسے لنگز میں بڑی بڑی کیوٹیز اب بن گئی ہیں اور وہ لنگ ٹیشو ہی نہیں رہا اور وہ کاف کر رہا ہے اور خون آ رہا ہے اس کے تھوک میں، اور وہ تو پھر لاسٹ سٹیجز ہیں نا، وہ تو لاسٹ سٹیجز ہیں. لیکن جو چیز میں، یہ تو آپ لنگ کی کریں، یہ پلمونالوجسٹ کا ہے، میں جو چیز سے کنسرن ہوں اس میں جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. جیسے وہ تھوڑے سے جرمز آئے، قوت مدافعت نہیں ہے بچی کی، ہلکا سا بخار ہوا، وہ ٹریول کر کے اور وہ ٹیوبوں میں جا کے بیٹھ گئے، میں اس کے لیے کنسرن ہوں. اس بیچاری کا گھر تباہ ہو جانا ہے، کیونکہ سال ایک بچہ نہیں ہوا، وہ تو مہینہ گزر جائے تو لوگ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر اس نے ٹیسٹ کرایا اور اس کی ٹیوبز کا مسئلہ نکل آیا اور لیپروسکوپ ڈال کے دیکھ لیا اور اگر کوئی بھی نقص نہیں نظر آیا تو وہ تو دوسری شادی کا تو پھر فوراً ظاہر ہے میل کا تو رائٹ ہے کہ مجھے بچے چاہیے. تو آپ ایک چھوٹی سی چیز اگنور کر کے اس بچی کا پورا کیریئر، obstetric کیریئر خراب کریں. ماں باپ کے لیے اسپیشل یہ پروگرام جو ہے نا، یہ ماں باپ کے لیے ہے کہ اپنی بچیوں کو، بچوں کو بھی، کیونکہ ان کے بھی سپرمز خراب ہوتے ہیں اس سے اور کاؤنٹ کم ہوتا ہے، اور ادھر ان کی ٹیوبز. تو یہ ٹوبرکلوسس جو ہے یہ بہت انفرٹیلٹی اور بانجھ پن میں ٹی بی کا بہت بڑا ہاتھ ہے پاکستان میں. ویسے ٹی بی کا ٹیسٹ ویسے ہی ہم سب کو بھی تو کروانا چاہیے. بچے ٹی بی کا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے. اور پھر یہ جو ٹیوبوں میں جا کے ٹی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کا بخار بھی اتر جائے گا، اس کو کاف بھی نہیں ہوگی. وہ تو ٹیوب میں بیٹھا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کیزیشن نوڈیولز بنا رہا ہے وہاں پہ، اتنی سی ٹیوب میں اس نے تباہی کر دی ہے، وہ چپ کر کے بیٹھ گیا اور ایونچولی وہ مر بھی جائے گا وہاں پہ. اچھا، وہ قوت مدافع جو ہمارے سیلز ہیں باڈی کے، وہ آخر کار اس کو مار دیں گے، لیکن تباہی تو وہ کر گیا نا، وہ ٹیوبوں کا تو ستیہ ناش کر گیا. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ دھیان سے بچیوں کو دیکھیے. اگنور، ہمارے ملک میں میل بچہ جو ہے اس پہ ساری توجہ اس کے اوپر، اس کو تھوڑی سی الٹی آئی ہے یا بخار ہوا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، اور بچی کو تو وہ اگنور ہی کر دیں گے اور وہ ہلکا ہلکا بخار ہو کہیں گے کوئی بات نہیں پیناڈول کھا لو، اور اس کے بعد وہ بخار اتر بھی جائے گا تھوڑے عرصے کے بعد. تو لیکن وہ تو تباہی تو ہو چکی ہوگی. اچھا، کچھ بچیوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ ان کو بخار رہتا ہے اور کسی بھی موسم میں شام کے ٹائم ان کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگے گی اور ہلکا ہاتھ لگاؤ تو ہلکی ہلکی سے گرم لگیں گی اور پوچھا جائے گا تو بس وہ سردی لگ رہی ہے. اور اس چیز کو میرے حال سے اتنی اہمیت بھی نہیں دی جاتی. اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ شاید ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے، تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے شاید اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ شاید ٹھنڈ لگ رہی ہوگی، شاید ایسے ہی گرم ہو رہے ہیں، شاید ایسے ہی تھکاوٹ نہیں ہو رہی بیٹے، ہے، باڈی حکومت پین نے ہو رہا تو ہے. ٹی بی کے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں. حکومت نے تو ہاسپٹل لاہور میں گلاب دیوی اتنا بڑا ہسپتال ہے ٹی بی کا، اور بہت سے مراکز ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے نا. یہ پروگرام میں اسی لیے مختلف جگہوں پہ کرتی ہوں کہ کالجز میں جا کے میں لیکچرز دیتی ہوں، سکولز میں دیتی ہوں کہ پلیز بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ اس طرح کانوں میں باتیں نہ کریں، منہ سے منہ مت ملائیں، ملا کے بات کریں. تو اپنے گھر میں بھی اگر کوئی اس طرح لو گریڈ ٹیمپریچر کا مریض ہے تو اس سے بھی ذرا دور رہیں، ماسک پہنیں، آگے ہاتھ رکھیں کاف کرتے ہوئے. اور ہلکا ہلکا بخار بچی کا تو بالکل اگنور نہیں کرنا، بچے کا بھی نہیں اگنور کرنا، کسی کا بھی نہیں کرنا. تو اور انفیکشن جیسے آپ نے بخار کی بات کی ہے، ٹائیفائڈ بہت ہے ہمارے ملک میں. اور پھر ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک حفاظتی ٹیکہ آتا ہے MMR، میزل مامس اینڈ روبیلا، ٹھیک ہے. اب روبیلا کے اوپر میں آپ کا وہ توجہ دلاؤں گی کہ روبیلا کی انفیکشن ایسے ہوتی ہے کہ اگر یہ وائرل ہے، اگر آپ کو یہ وائرس لگ گیا اور آپ کو ہلکا سا کرائزہ، ناک بہے گا 1-2 دن، جب آپ کو لگے گا ہلکا سا زکام ہو گیا، ٹھیک ہے. اگر تو یہ آپ ہوا ہے بچی کو ینگ ایج میں اور شادی سے پہلے، پھر تو روبیلا کے اگینسٹ اس میں IgG بن جائے گی، قوت مدافعت آ جائے گی. لیکن اگر وہ پریگننٹ ہوئی ہے، نئی ابھی فرسٹ ٹرائمیسٹر ہے، فیو ویکس گزرے ہیں، اور تب اس کو روبیلا ہو گیا ہے، تو وہ بچہ 80 to 90% ایب نارمل ہوگا. اس کے ہارٹ میں ایب نارمیلٹیز ہوں گی، اس کے برین میں، اسپیشلی برین اور ہارٹ کی ایب نارمیلٹیز ہوتی ہیں. ہارٹ میں تو ویزیبل ایب نارمیلٹیز ہوں گی، اور برین میں یہ ہوگا کہ اگر اس نے فرسٹ آنا تھا تو وہ شاید چوتھی بھی پاس نہیں کر سکے گا، IQ لو ہو جائے گا، ویزیبل کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوگا.
تو اس لیے بچیوں کو روبیلا کے اگینسٹ ضرور امیونائز کریں، MMR ضرور لگوائیں بچیوں کو شروع میں، تاکہ ان کی قوت مدافعت روبیلا کے اگینسٹ آ جائے، تاکہ آئندہ ان کو یہ پرابلمز نہ فیس کرنے پڑیں. کیونکہ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کریں گے اس بچے کا، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ نظر آ جاتے ہیں کارڈیک ڈیفیکٹس، اور لیکن یوزلی اتنے وہ مائلڈ ہوتے ہیں ہارٹ کا اور برین کا کہ الٹرا ساؤنڈ پہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اور وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ جب بڑا ہو کے اسکول جاتا ہے تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ شاید انٹرا یوٹرائن کچھ ہوا تھا. اس وقت تو کنفرم ہم کر ہی نہیں سکتے نا کہ کیا ہوا تھا، تو ہلکا سا زکام ہوگا اور ختم ہو جائے گا. تو اس لیے بچیوں کو MMR ضرور لگوائے، ضرور. ٹھیک ہے جی. لاسٹ میں آپ کو یہ ہمارے دیکھنے والا کو میسج دینا چاہیں؟ میسیجز تو میں نے تھرو آؤٹ دا پروگرام نہیں، کوئی اور بھی کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ TB اور یہ روبیلا وغیرہ ہی نہیں، عورتوں کو بے حساب انفیکشنز ہو سکتی ہیں، فنگس ہو سکتی ہے، ان کو بیکٹیریل انفیکشنز ہو سکتی ہیں جو ایونچولی نیچے سے جا کے اور آپ کی ٹیوبز کو پس، اور بہت برے حالات میں پیشنٹس ہمارے پاس آتی ہیں. اور فیملی پلاننگ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ جب آپ کو ایک انوانٹیڈ پریگننسی ہو جائے اور آپ کسی، کیونکہ نارملی گائنیکالوجسٹ جو اوتھینٹک گائنیکالوجسٹ ہیں وہ بچے ضائع نہیں کرتی، وہ معذرت کر لیتی ہیں. پھر آپ جاتے ہیں چھوٹے کلینکس میں جہاں کوئی نرس ہے یا کوئی دائی ہے، وہ آپ کو گندے اوزاروں سے اور گندی چیزوں سے وہ آپ کو ابارٹ کرے گی، اور پھر جان کا خطرہ، اور ہم نے عورتیں مرتی دیکھی ہیں. تو اس لیے فیملی پلاننگ استعمال کیجئے، اپنی فیملی کو پلان کریں کہ ہمیں کتنے بچے چاہیے. یہ نہیں کہ اگر اچھا ہو گیا تو پھر ہم جا کے ضائع کرا لیں گے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، یہ نہ کریں، اپنی جان سے مت کھیلیں. اور ایک پیغام خاص طور پہ بچیوں کے لیے، جب آپ ٹوائلٹ جائیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں صابن سے، پھر آپ ٹوائلٹ پہ بیٹھیں، کیونکہ ان ہاتھوں میں، ان ناخنوں میں ہر طرح کا جراثیم ہے. اور آپ جب گندے ہاتھوں سے اپنی طہارت کریں گے تو آپ ان ہاتھوں سے اپنے ہی آپ کو انفیکشن دیں گے. پبلک باتھ رومز جو ہیں، جیسے موٹر ویز پہ، ادھر پیٹرول پمپ پہ جو مسلم شاورز ہوتے ہیں، ان پہ جراثیم سے بھرے ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ سفر پہ جائیں تو اپنا ایک چھوٹا سا مگ یا کوئی گلاس ساتھ لے کے جائیں طہارت کے لیے، تاکہ وہ صاف، اور پہلے صابن سے ہاتھ دھوئیں اور اپنے صاف برتن سے طہارت کریں. تو اور منتھلی ریگولیرٹی کے لیے آپ صاف کپڑا استعمال کریں، کیونکہ یہاں سے انفیکشن ٹریول ہو کے اوپر جاتی ہے. تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں. اور میلز کو اگر کوئی انفیکشن ہے تو وہ آپ کو ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. ہیپاٹائٹس C میاں بیوی کے تعلق سے پھیل سکتی ہے، عورت کو مرد سے ہو سکتی ہے، مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے. ٹیوبرکلوسس بھی ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے اس طرح. تو پلیز یہ دھیان رکھیے، عورتوں کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اور ایک اور پیغام میں عورتوں کو دوں گی کہ ہماری جو پرائیورٹی کی کاموں کی لسٹ ہوتی ہے نا، اس میں ہم نے ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اپنا نام یا تو آخر میں ہوتا ہے یا اس پرائیورٹی لسٹ میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو پلیز اپنا نام نیچے سے اٹھا کے اوپر رکھیے، اوپر لکھیں اپنا نام. اپنا خیال سب سے پہلے. آپ صحت مند ہوں گی تو آپ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں گی، آپ خوش ہوں گی تو آپ فیملی کو خوش رکھ سکیں گی. تو آپ کا خیال رکھنے کے لیے کسی نے نہیں آنا، ماں باپ بہن بھائی خامند بچے، نو. آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ روح دی ہے، یہ جسم دیا ہے. آپ کا فرض ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا خیال رکھیں اور باقیوں کی باری بعد میں آئے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لے کے آئیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. ابھی پروگرام جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 11 بجے تک میں آپ کے ساتھ لائیو ہوتی ہوں. ابھی ہم لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.